अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। क्या तुम मुझे इस खंजर से कत्ल करना चाहते थे? तारिक बिन ज़ियाद ने खंजर बूढ़े को दिखाकर पूछा। बूढ़े की आंखें हैरत और खौफ से इस तरह फैल गईं जैसे उसकी आंखों के डेले बाहर आ जाएं। उसका बूढ़ा सरापा थर थर कांप रहा था। जो मर्द अपनी औरतों को मैदान में उतार देते हैं उनका यही हाल होता है जो तुम्हारा हो रहा है। तारिक ने तर्जुमान की मार्फत बूढ़े से कहा, हम बातिल और बदी को खत्म करने आए हैं। हम अल्लाह की इस जमीन को गुनाहों से पाक करने आए हैं और तुम्हारे जैसे मजहबी पेशवा और तुम्हारी फौज के सालार इसी बदी का सहारा लेकर हक का रास्ता रोक रहे हैं। मैं मैदान जंग में तीर या तलवार से मरूंगा। मैं जिस अल्लाह का पैगाम लेकर कुफ्र के इस दयार में आया हूँ वो अल्लाह मुझे एक लड़की के हाथों गुनाह के इर्तिकाब की हालत में नहीं मरवाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि एसीजा में कितनी फौज है और किले की दीवार कैसी है और क्या कोई रास्ता या जरिया है जो मुझे किले के अंदर पहुंचा दे? किला बहुत मजबूत है, बूढ़े ने कहा। शहर पना इतनी मजबूत है कि आप कहीं से भी उसे नहीं तोड़ सकेंगे। आपके सिपाही दीवार के करीब जा ही नहीं सकेंगे क्योंकि शहर का बच्चा बच्चा तीर कमान, बर्छियां, पत्थर और जलती हुई लकड़ियां लिए दीवार पर मौजूद होगा। इस शहर के दिफा में औरतें भी लड़ेंगी। बड़े पादरी ने फौजियों और शहरियों को पूरी तरह मुश्तइल कर रखा है। हमारे वो फौजी जो पहली लड़ाइयों से भागकर असेजा में पहुंचे हैं वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए जानों की बाजी लगाने पर तैयार हैं। तुम कौन हो? तारिक ने उससे पूछा। मैं राहिब हूं, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या तुम उन लड़कियों से मुझे और मेरे 2 सालारों को कत्ल करवाने के इरादे से यहाँ आए थे? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। हाँ सिपा सालार, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं इसी इरादे से आया था मगर अब ये इरादा दिल से निकाल दिया है। मुझे बख्श दें। तारिक बिन ज़ियाद के हाथ में खंजर था। वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े के करीब पहुंचा और पूरी ताकत से खंजर बूढ़े के सीने में उस जगह उतार दिया जहां दिल होता है। सांप के दिल से डसने का इरादा कभी नहीं निकल सकता। तारिक ने खंजर बूढ़े के सीने से निकालते हुए कहा। बूढ़े के दोनों हाथ सीने पर गए और वो गिर पड़ा। तारिक ने दरबान को बुलाया और कहा कि ये लाश पड़ाव से दूर फेंक दी जाए। तीनों लड़कियों के मुतालिक तारिक ने हुक्म दिया कि उन्हें अलग थलग और हिफाजत में रखा जाए। फिर उसने जूलियन, ओपास और दूसरे सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि क्या वाकया पेश आया है। फजर की नमाज के फौरन बाद एसेजा की तरफ कूच हुआ। नमाज की इमामत तारिक बिन ज़ियाद ने की थी। ये उस वक्त का रिवाज था कि इमामत के फराइज सिपा सालार अदा किया करता था। नमाज के बाद तारिक ने अपनी फौज से कहा था कि अगले शहर को आसानी से नहीं लिया जा सकेगा और वहां मुकाबला बड़ा ही सख्त होगा। उसने बड़ा ही जोशीला खुतबा दिया था। एसेजा का सबसे बड़ा राहब और कई लड़ाइयों का तजर्बाकार खलादार इस खबर के मुंतजिर थे कि मुसलमानों का सिपा सालार और 2 और सालार कत्ल हो गए हैं और इस वजह से उनकी फौज ने पेशकदमी मुलतवी कर दी है। वो सुबह सवेरे ही किले की दीवार पर जा खड़े हुए और करमुना की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि उनका आदमी 3 लड़कियों के साथ घोड़ा गाड़ी पर नजर आएगा, लेकिन उन्हें कोई घोड़ा गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सूरज ऊपर ही ऊपर उठता आ रहा था। दूर उफक पर उन्हें गर्द उठती दिखाई देने लगी। ये निशानी थी एक लश्कर की जो आगे बढ़ता आ रहा था। इतनी गर्द कोई काफिला नहीं उड़ा सकता। वो इस गर्द को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्हें घोड़ों के साए से नजर आने लगे। दुश्मन आ रहा है, कलादार ने दीवार से बड़ी ही बुलंद आवाज में ऐलान किया। किले की फौज तैयार थी। उस फौज के कमांडरों ने गुज़िश्ता रात से ही फैसला कर लिया था कि किले में महसूर होकर लड़ने की बजाय खुले मैदान में हमला आवरों का मुकाबला किया जाएगा। उन्हें ये तवक्को तो थी कि मुसलमानों का सिपा सालार और 2 सालार कत्ल हो चुके होंगे और पेशकदमी रुक जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी फौज को तैयार कर लिया था। वो इस खुशफहमी में भी मुब्तला थे कि मुसलमानों ने अपने सालारों के बगैर हमला किया तो वो जल्दी मार खा जाएंगे। उनके जहन इस हकीकत को कबूल करते ही नहीं थे कि मुसलमानों के सालार इतनी खूबसूरत लड़कियों को ठुकरा देंगे और उनके हाथों कत्ल होने से बच जाएंगे। कलादार के ऐलान पर शहर के तमाम दरवाजे खुल गए और किले की फौज निहायत तेजी से किले के बाहर आ गई। फौज में जमासाल और उधेड़ उम्र शहरी भी थे जो लड़ने का कुछ तजुर्बा रखते थे। जंगी दफ बड़ी जोर से बजने लगे। फौजियों और शहरियों में जोश खरोश साफ नजर आ रहा था। तारिक बिन ज़ियाद के मुजाहिदीन बड़े चले आ रहे थे। हरावल दस्ता खासा आगे आगे रहा था। इस दस्ते के कमांडर ने किले से फौज को बाहर आते देखा और फिर ये देखा कि ये फौज एक मैदान में सफ बंदी कर रही है। कमांडर ने अपने हरावल दस्ते को वहीं रोक लिया और घोड़े को एड़ लगाकर तारिक बिन ज़ियाद के पास पहुंचा और उसे बताया कि किले की फौज किले से बाहर लड़ेगी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से का सालार मुगीसुर रूमी, दूसरे का ज़ैद बिन कसादा और तीसरे हिस्से को तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथ रखा। उसने बड़ी तेजी से इन सालारों को हिदायत दी। मुगीसुर रूमी को तारिक ने शहर की दूसरी तरफ भेज दिया। इस हिस्से को शहर की ओट में रुक जाना था। ज़ैद बिन कसादा को तारिक ने वहीं से दाएं तरफ इस हिदायत के साथ मोड़ दिया कि दुश्मन को नजर आए बगैर दूर निकल जाए और बाएं को दुश्मन के पहलू पर हो जाए और हमले के हुक्म का रुक कर इंतजार करे।
طارق خود سیدھا اس طرف گیا جس طرف قلعے کی فوج صف بند ہو چکی تھی۔ وہ جب دشمن کے قریب پہنچا تو دشمن کے درمیان کے حصے نے حملہ کر دیا۔ مورخ لینپول لکھتا ہے کہ ایسیجا کی فوج کا یہ حملہ غیر معمولی طور پر شدید تھا اور فوج کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے اور اس شہر کی آن پر کٹ مرنے کا عزم بھی ہے۔ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ عیسائی فوج میں پہلی بار اتنا شدید جذبہ دیکھا گیا۔ پروفیسر ڈازی نے تو خاص طور پر عیسائی فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طارق کے لیے ایسا شدید اور تیز حملہ روکنا محال ہو گیا۔ یہ طارق کی خوش نصیبی تھی کہ کئی ہزار بربر اس سے آ ملے تھے اور اس کی نفری کئی ہزار بڑھ گئی تھی، ورنہ ایسیجا کی فوج اس کے پاؤں اکھاڑ دیتی۔ بربر پیدائشی جنگجو قوم تھی۔ جنگ و جدل اور قتل و غارت ان کا فطری شغل تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا لیکن ان کا جانی نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ ایسیجا کی فوج کے جرنیل نے اپنے بائیں پہلو کے حصے کو اس طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ اسے اور زیادہ بائیں کو اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ چکر کاٹ کر مسلمانوں کے پیچھے جائے اور عقب سے حملہ کرے۔ اس کے اس پہلو کے دستے جب بائیں کو جا رہے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ اس طرف مسلمانوں کے کچھ دستے موجود ہیں۔ ان دستوں کے سالار زید بن قصادہ نے عیسائیوں کے دستوں کو آتا دیکھ لیا اور اس نے اپنے دستوں کو اور پیچھے ہٹا لیا تاکہ دشمن انہیں دیکھ نہ لے۔ عیسائی دستے جب کچھ اور آگے جا کر دائیں کو مڑے اور مڑ کر کچھ آگے گئے تو ان پر عقب سے زید بن قصادہ نے حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا، اس سے طارق بن زیاد کا عقب محفوظ ہو گیا۔ میدان جنگ بہت پھیل گیا۔ شہر کی دیوار پر شہر کے لوگ اس خونریز جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مغیث الرومی کے دستوں کو دیکھ لیا تھا جو بائیں پہلو پر شہر سے کچھ دور طارق بن زیاد کے اشارے کے منتظر تھے۔ کسی شہری نے اپنے جرنیل کو جا کر بتا دیا۔ جرنیل نے اپنے دائیں پہلو کے دستوں کو مغیث الرومی کی طرف بھیج دیا۔ مغیث الرومی پوری طرح چوکس اور بیدار تھا۔ اس نے اپنے 2-4 آدمی دور آگے بھی بھیج رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی دوڑتا آیا اور مغیث الرومی کو بتایا کہ دشمن کے کچھ دستے اس طرف آ رہے ہیں۔ مغیث الرومی نے طارق کے حکم کا انتظار نہ کیا اور اپنے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ عیسائی دستے ابھی اس طرف مڑے نہیں تھے۔ مغیث الرومی کے پاس گھڑ سوار زیادہ تھے۔ طارق بن زیاد کو یہ سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ اسے پہلی فتوحات میں خصوصاً جنگ غادلیت میں بے انداز گھوڑے مل گئے تھے۔ مغیث الرومی نے اپنی طرف آنے والے دستوں سے آمنے سامنے کی ٹکر نہ لی بلکہ اپنے دستوں کو اور آگے لے جا کر دشمن کے پہلو سے حملہ کیا۔ اس کا حملہ اتنا شدید اور اتنا تیز تھا کہ دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے پیچھے شہر کی دیوار تھی۔ ایسیجا کے یہ دستے بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن مغیث الرومی کے دستوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے گئے اور پیچھے سے انہیں دیوار نے روک لیا۔ انہوں نے آگے آنے کی بہت کوشش کی لیکن مسلمانوں نے انہیں دبائے رکھا۔ یہاں بربروں کو اپنی شجاعت کے اور جنگ و جدل کی مہارت کے جوہر دکھانے پڑے۔ ایسیجا کے فوجی بھی سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ یہ لڑائی 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ طارق بن زیاد سب سے زیادہ مشکل میں تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں کے دستے الگ الگ لڑائی میں الجھے ہوئے تھے۔ طارق کوئی چال چلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا ہر آدمی اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ اس نے محفوظہ یعنی ریزرو کے دستے بھی نہیں رکھے تھے۔ وہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا اور اس کے مجاہدین کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ زید بن قصادہ نے چونکہ عقب سے حملہ کیا تھا اس لیے دشمن کا نقصان زیادہ ہوا۔ زید بن قصادہ اتنا بیدار مغز سالار تھا کہ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ طارق مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دستوں کا 1/4 حصہ طارق کی مدد کو دوڑایا۔ اس سے طارق کی مشکل کچھ آسان ہوئی لیکن پروفیسر ڈوزی اور لینپول کی تحریروں کے مطابق عیسائیوں نے مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ تو اپنے اس مقدس شہر کو بچانے کے لیے باولے ہو گئے تھے۔ وادی لکا اور دوسرے محاذوں اور قلعوں سے بھاگے ہوئے فوجی زخمی شیروں کی طرح مسلمانوں کو چیرنے پھاڑنے پر اترے ہوئے تھے اور وہ چیر پھاڑ رہے تھے۔ مغیث الرومی نے عیسائیوں کو جس پھندے میں پھانس لیا تھا وہ ان کا بہت نقصان کر رہا تھا۔ پیادے گھوڑوں اور دیوار کے درمیان آ کر پس گئے، کچھ گرے اور گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ گھوڑے اتنے زیادہ آپس میں جڑ گئے کہ سواروں کے لیے تلواریں، برچھیاں اور کلہاڑے چلانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ان کے ہتھیار آپس میں ٹکرانے لگے۔ اس حالت میں عیسائیوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ طارق بن زیاد کا ایک مستقل حکم یہ تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہ کیا جائے تاکہ یہ اپنے کام میں آئے، لیکن مغیث الرومی نے اس صورتحال میں دشمن کے گھوڑوں کی پرواہ نہ کی۔ حکم دیا کہ ان کے گھوڑوں کو گراؤ۔ اس حکم پر بربروں نے سواروں کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے جسموں میں بھی برچیاں اور تلواریں اتارنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو گھوڑا زخمی ہوتا تھا وہ اپنے سوار کے قابو سے نکل جاتا تھا۔ بعض گھوڑے اور ان کے سوار گر کر دوسرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے جاتے تھے۔ یہاں سے عیسائیوں نے نکلنا شروع کر دیا لیکن بہت تھوڑے نکل سکے۔ مغیث الرومی نے اپنی کچھ نفری طارق بن زیاد کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس سے طارق کو مزید سہولت حاصل ہو گئی اور جنگ کا پانسا جو عیسائیوں کے حق میں جا رہا تھا پلٹنے لگا۔ تاریخ نے ایسیجا کے عیسائیوں کو بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑے اور انہوں نے نقصان مسلمانوں کو پہنچایا وہ غیر معمولی تھا۔ مسلمان ذہنی طور پر اتنے زیادہ جانی نقصان کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان پر پہلی فتوحات کا خمار طاری تھا۔ عیسائیوں نے ان کا یہ خمار جلدی اتار دیا۔
ایک پرتگالی مورخ نے لکھا ہے کہ مسلمان اتنا کچھ کھو بیٹھے جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ عیسائی شام تک ہار تو گئے، لیکن مسلمانوں کے دماغوں سے یہ خوش فہمی نکال گئے کہ وہ جدھر جائیں گے ادھر فتح اور کامرانی ہی ان کا استقبال کرے گی۔ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر عیسائیت کی شجاعت کا سورج غروب ہو گیا۔ ان کا قلعہ مارا گیا، تمام جرنیل اور ان سے چھوٹے افسر مارے گئے، سپاہیوں میں بہت تھوڑے زندہ رہے۔ طارق بن زیاد کو جب اس کی فوج کا نقصان بتایا گیا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ طارق بن زیاد کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئیں۔ وہ دن بھر سپاہیوں کی طرح لڑتا رہا تھا۔ بچے کچھ عیسائی فوجی تو تھکن سے چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ اب جنگی قیدی تھے، ان میں سے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کسی نے کسی فوجی کو پناہ دی تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طارق بن زیاد نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں کو مسلمان اٹھائیں اور شہر کے لوگ ان کی مدد کریں گے۔ طارق بن زیاد نے اس حکم میں کہا کہ زخمی اندلسی ہوں یا مسلمان، سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔ طارق نے ان تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا جو اس کے قتل کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ پھر اس نے بڑے پادری کو بلایا جس نے انہیں بھیجا تھا۔ طارق نے لڑکیوں سے پوچھا کہ اسی نے انہیں بھیجا تھا؟ ہاں سپہ سالار، ایک نے کہا، اسی نے بھیجا تھا اور قتل کا طریقہ بھی اسی نے ہمیں بتایا تھا۔ میری فوج کا کوئی آدمی تمہاری کسی بھی عبادت گاہ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ طارق نے پادری سے کہا، عبادت گاہ کسی بھی مذہب کی ہو، ہم پر اس کا احترام فرض ہے، ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیں گے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت میں اور مذہبی فرائض میں آزاد ہیں، لیکن جس طرح اپنے مذہب کے فرائض کو تم پامال کر رہے ہو، میں تمہارے یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی اجازت موجود ہے کہ تم کماری راہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھ سکتے ہو؟ نہیں، تم واجب القتل ہو۔ پادری بہت تڑپا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بہت کچھ کہا، لیکن طارق نے اسے حراست میں لینے اور الصبح قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام نوجوان اور جوان سال راہباؤں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے، جو جس بستی کی ہے اسے اس بستی میں پہنچایا جائے۔ شہر کے لوگوں پر طارق بن زیاد نے خاصا زیادہ تاوان عائد کیا کیونکہ اس کی فوج کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا اور شہری اپنی فوج کے دوش بدوش لڑے تھے۔ تاوان کے علاوہ شہریوں پر جزیہ بھی عائد کیا گیا۔ یہاں ایک عیسائی تاریخ دان کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے، اس کا نام ایس پی اسکاٹ تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد نے ایسیجا کو فتح کر لیا تو پادریوں اور راہبوں نے راہباؤں سے کہا کہ مسلمان وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ نوجوان راہباؤں نے اپنے شہروں کو زخمی کر کے اپنے آپ کو بدصورت بنا لیا، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان پر رحم نہ کیا اور ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے انہیں جان سے ہی مار ڈالا۔ ایس پی اسکاٹ متعصب مورخ تھا جس کی تردید اس کے اپنے ہم مذہب مورخوں نے کی ہے۔ مورخ گیانگوس نے تو یہ واقعہ اور زیادہ تفصیل سے لکھے۔ اس نے لکھا ہے کہ راہبائیں مسلمانوں کے کردار سے اتنا متاثر ہوئیں کہ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی فوج کے عہدیداروں سے شادیاں کر لی تھیں۔ دوسرے یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسی غیر مسلم عبادت گاہ کی بے عزتی کی شہادت نہیں ملتی۔ طارق بن زیاد نے شہر کی انتظامیہ عیسائی عمال کے سپرد کر دی تھی، البتہ ان پر اعلیٰ حاکم مسلمان تھے۔ اگلی صبح وہ منظر رقت انگیز اور ولولہ انگیز تھا جب شہیدوں کی لاشیں 5 قطاروں میں زمین پر رکھی ہوئی تھیں اور طارق بن زیاد نماز جنازہ کی امامت کر رہا تھا۔ شہیدوں کے لیے کفن شہر کے لوگوں نے دیے تھے اور شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے شہیدوں کی تدفین کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی بار سینکڑوں قبریں بن گئیں اور ایک وسیع و عریض قبرستان وجود میں آ گیا۔ یہ ان اولین مجاہدین کی آخری آرام گاہ تھی جنہوں نے اللہ کی وحدت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام یورپ تک پہنچا دیا تھا۔ طارق بن زیاد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ شہیدوں کو دفن کیا جا چکا تو طارق بن زیاد فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے نکل رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ قیروان سے امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کا قاصد آیا ہے۔ طارق نے قاصد سے پیغام لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تاثر بدل گیا۔ اس کے سالار اس کے ساتھ تھے، جولین بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا تم میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس حکم میں کیا دانش مندی ہے؟ طارق نے بدلے ہوئے لہجے میں اپنے سالاروں سے پوچھا اور انہیں موسیٰ بن نصیر کا پیغام پڑھ کر سنانے لگا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو یہ حکم بھیجا تھا کہ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج پے در پے فتوحات کے نشے میں کہیں شکست کھا بیٹھے۔ مزید پیش قدمی نہ کرنا، میں اگلا حکم بھیجوں گا یا خود کمک لے کر آؤں گا۔ کسی بھی مورخ نے موسیٰ بن نصیر کا یہ پیغام نہیں لکھا، سب نے اپنے اپنے الفاظ میں یہی لکھا ہے کہ موسیٰ نے طارق کو پابند ہی نہیں بلکہ مجبور کر دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے آگے نہ بڑھے۔
عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ نے دیکھا کہ طارق جو اس کا غلام تھا اتنے بڑے ملک کا فاتح بنتا جا رہا ہے، اور اس نے 12,000 مجاہدین سے 1,00,000 نفری کی فوج کو، جسے ہر طرح کی برتری حاصل تھی، صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے تباہ و برباد کر کے سلطنت اسلامیہ میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا ہے، اور خلیفہ کے دل میں بھی اس نے عظمت پیدا کر لی ہے، تو موسیٰ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ لہذا موسیٰ کے اس حکم کے پیچھے حسد تھا، اور وہ طارق بن زیاد کو روک کر اس کے آگے خود فاتح بننا چاہتا تھا۔ غیر متعصب تاریخ نویسوں خصوصاً مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم ٹھیک تھا۔ اسے فکر یہ تھی کہ طارق جو شیلا جوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوش و خروش میں آ کر کہیں پھنس جائے اور جو علاقے فتح کیے جا چکے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں۔ جانبدارانہ اور غیر جانبدارانہ آرا سے قطع نظر موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم کہ پیش قدمی روک دو جنگی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں تھا۔ ہم اپنی رائے دینے کی بجائے طارق بن زیاد اور اس کے سالاروں کی آراء اور فیصلہ پیش کرتے ہیں جو ہر صفحے اول کے مستند مورخ نے ریکارڈ کیا ہے۔ اس نے سالاروں کو وہیں قبرستان کے قریب روک لیا۔ جولین کو بھی اس نے اس گفت و شنید میں شامل رکھا۔ ایک تو جولین دیانتداری اور وفاداری سے طارق کی مدد اور رہنمائی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے قرمونا کا قلعہ بند شہر اپنے عیسائی بھائیوں کو دھوکہ دے کر طارق کو لے دیا تھا، اور دوسری وجہ جولین کو اس اہم مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ساتھ رکھنے کی یہ تھی کہ جولین جہاں دیدہ آدمی تھا اور فن حرب و ضرب میں تجربہ اور خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ مجھے مشورہ دو میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حکم میں کیا دانش مندی ہے۔ ایک طرف اسلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اس کی حکم و دولی نہ کرو، دوسری طرف مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس شہر میں جم کر بیٹھ گئے تو اندلسی سمجھیں گے کہ اتنے زیادہ جانی نقصان کو ہم برداشت نہیں کر سکے، اس لیے آگے بڑھنے سے ڈر گئے ہیں۔ ابن زیاد، مغیث الرومی نے کہا، اندلسی جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، ہماری سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اندلسیوں کے سر پر چڑھ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اتر گئے تو اندلسی اپنی بکھری ہوئی جنگی طاقت کو یکجا کر لیں گے اور ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہم اندلس کی فوج پر دہشت بن کر غالب آ چکے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی دانش مندی نظر نہیں آتی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیں گے۔ غور کرو طارق، جولین نے کہا، آپ کے مذہب میں امیر کی اطاعت کا جو حکم ہے میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، میرے مذہب کے احکام بھی ایسے ہی ہیں، لیکن امیر ایسا حکم دے جو مذہب اور مذہب کے پیروکاروں کے نقصان کا باعث بنے، اس حکم کے ماننے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ غور کرو طارق، تم وادی لقب فتح کر چکے ہو، تم نے گادلیت کی جنگ میں ریڈرک کے ساتھ چیدہ امراء اور تجربہ کار جرنیلوں کو ہلاک کر دیا اور اندلس کی اصل فوج کو برباد کر دیا، اور جو فوجی بھاگ گئے ہیں وہ لوگوں پر تمہارا خوف پیدا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ مقابلہ کر کے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو کیا تم انہیں مہلت دے دو گے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تم ان کے تعاقب میں لگے رہو گے کہ انہیں ذرا سے دم لینے کا موقع نہ ملے؟ میں انہیں کہیں آرام سے بیٹھنے کی فرصت نہیں دوں گا، طارق نے پرعزم لہجے میں کہا۔ امیر موسیٰ بن نصیر یہاں سے بہت دور ہے، زید بن قصادہ نے کہا، اسے یہاں کی صورتحال کا، اندلس کی فوج کی کیفیت کا علم نہیں، اور اس شہر ایسیجا کو دیکھو، جولین نے کہا، یہ اندلس کا چوراہا ہے، ایک راستہ قرطبہ کو، دوسرا غرناطہ کو، تیسرا ملاغہ کو، اور چوتھا راستہ اندلس کی بادشاہت کی گدی طلیطہ کو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ چاروں شہر لے لیے تو سمجھ لو کہ پورا اندلس لے لیا۔ تم آگے بڑھو، امیر ناراض ہوا تو میں اس سے بات کروں گا، میں خود اس سے بات کر سکتا ہوں، طارق نے کہا، لیکن باتیں بعد میں ہوں گی، میں آگے بڑھوں گا۔ اپنے امیر کے حکم کو نظر انداز کر کے طارق بن زیاد نے دوسرے شہروں کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی فوج کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک سالار زید بن قصادہ تھا، جسے کچھ مورخوں نے زید بن قیصری لکھا ہے، اسے ایک حصے کی کمان دے کر طارق نے ایک شہر ملقون کی طرف روانہ کیا۔